अस्सलाम वालेकुम। 30 बैक स्ट्रॉस पर अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला तो ईवा ने सुकून की सांस ली। दरवाज़ा व्हीलचेयर पर बैठी लेज़ल ने खोला था। ईवा लड़खड़ाते कदमों से अपार्टमेंट में दाखिल हुई। लेज़ल उसे घबराई हुई नज़रों से देख रही थी। ईवा इस वक्त यहाँ और इस हाल में। ईवा को ख्याल ही नहीं था कि वो बहुत बुरे हाल में है, मगर वो क्या कर सकती थी। उसने लीज़ल पर झुकते हुए सरगोशी में कहा, सब कुछ तबाह हो गया। दुश्मनों को हमारे मुतल्लिक मालूम हो गया था। दुश्मनों को? वो गैर मुल्की जो हमारे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन कैसे? ये तफसील बताने का वक्त नहीं। हमारा एक एक आदमी ख़त्म हो चुका है। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर निकली हूँ। इससे पहले कि इन्हें हमारे मुतल्लिक मालूम हो, हमें निकल लेना चाहिए। निकल लेना चाहिए? लीजल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक मिनट भी ज़ाया ना करो। मैं टैक्सी नीचे रुकवा कर आई हूँ। हम बेनौफ जाएंगे। तुम चल सकती हो खड़ी होकर? छड़ी की मदद से चल सकती हूँ। लीजल हिचकिचाई। ईवा, क्या ये ज़रूरी है? हाँ, मुझे यकीन है कि वो यहाँ भी पहुँच जाएंगे। हम यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन शिमिट, वो कहाँ है? वो भी मर चुका है। बस अब हम रह गए हैं। ईवा ने इधर उधर देखा। क्लारा कहाँ है? और वो फ्रांसिस, वो भी मौजूद है क्या? फ्रांसिस तो आज जल्दी चला गया। क्लारा किचन में है, नाश्ता बना रही है, लीजल ने बताया। फिर परेशानी से पूछा, क्लारा का क्या बनेगा? वो तुम्हारे साथ ही जाएगी, ईवा ने हिचकिचाए बगैर कहा। वो इनकार कर देगी। हम उसे कायल नहीं कर सकते। हम उसे सब कुछ बता देंगे, उसे समझाएंगे हम। ये कैसे मुमकिन है ईवा? उसके सिवा कोई चारा नहीं। उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। हमें फ़ौरन निकलना है यहाँ से। ठीक है ईवा, लेकिन बेहतर होगा कि मैं इसे समझाऊं, लीजल ने खुद को संभालते हुए कहा। मैं किचन में जाती हूँ। कैसा शौक लगेगा बच्ची को। यह ज़रूरी है लीजल। मैं हमेशा इस बात से डरती रही, लेकिन खैर, चाहो तो मैं बात कर लूँ उससे। ईवा ने किचन की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, ये तो मुझ पर छोड़ दो। लीजल ने व्हीलचेयर का रुख तब्दील किया। तुम मेरे बेडरूम में जाकर पैकिंग शुरू कर दो। ये सब नहीं होगा लीजल। बस हमें एक बैग चाहिए, रकम के लिए। रकम महफूज है ना? हाँ, निचली दराज में है। वहीं पासपोर्ट भी हैं। बस तो ठीक है। रकम होगी तो सब कुछ खरीद लिया जाएगा, ईवा ने कहा। तुम्हें यकीन है लीजल कि तुम क्लारा को संभाल लोगी? मैं कह नहीं सकती। ईवा उसे व्हीलचेयर में किचन की तरफ जाते देखती रही। फिर वो खुद लीजल के बेडरूम की तरफ चल दी। बेड साइड क्लॉक पर नज़र डालते हुए वो अलमारी की तरफ लपकी। इसने बैग निकाला और इसे बेड पर उछाल दिया। फिर वो ड्रेसर की तरफ बढ़ी और इसकी निचली दराज खोली। स्वेटरों के नीचे रकम के बॉक्स रखे थे। इसने रकम को बैग में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। बैग भर गया तो इसने इसे बंद करके लॉक कर दिया। इसी वक्त इसे किचन की तरफ से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। इसने क्लारा पर नज़र डाली। अभी सिर्फ चंद मिनट गुजरे थे। इसने बेड से बैग उठाया ही था कि कदमों की आहट सुनाई दी। फिर क्लारा नजर आई तो उसकी आंखों में वहशत थी। वो कमरे में चली आई। एक लम्हे को ईवा को क्लारा पर तरसाने लगा। क्लारा माय डियर, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये मजाक है ना? बेरहमाना मजाक, क्लारा ने बोझल आवाज़ में कहा। नहीं डार्लिंग, ये सच है। ईवा बाहें फैलाए इसकी तरफ बढ़ी, लेकिन क्लारा तेज़ी से पीछे हट गई। आप मेरी माँ नहीं हैं। ये नहीं हो सकता। मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ, ईवा ने हमवार लहजे में कहा। और वो तुम्हारा बाप था। नामुमकिन, आप पागल हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सच है क्लारा डार्लिंग, तुम मेरी और फेवरर की बेटी हो। ये तो मैं मर जाऊँ तब भी कबूल नहीं करूँगी। मैं और इस अफरियत की, इस दरिंदे की बेटी। ईवा बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आई। इसने पूरी कुव्वत से क्लारा के रुखसार पर थप्पड़ मारा। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? वो चिल्लाई। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि तुम इतनी बदतमीजी से उसके मुतल्लिक बात करो। ना आज, ना आइंदा कभी। क्लारा फूट फूट कर रो रही थी। इसका पूरा जिस्म लरज रहा था। वो ना दिलासा देने का वक्त था, ना बच्ची को समझाने और इसके नज़रियात तब्दील करने का। वो तो बस वक्त अमल था। चुनाचे ईवा ने बेहद ठहरे हुए लहजे में कहा, क्लारा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो किसी भी लम्हे हम तक पहुँच सकते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, क्लारा ने सिसकते हुए कहा। फ्रांसिस, मेरी ज़िंदगी, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। हमें निकल जाना चाहिए फ़ौरन। क्लारा, तुम इनके हत्थे चढ़ना चाहती हो? चलो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। क्लारा अब हिस्ट्रियाई अंदाज में रो रही थी। स्ट्रेस मैन स्ट्रास की तरफ जाते हुए अहमद जा थकन से निढाल था। वो मुसलसल हरकत में रहा था। पहले एक थका देने वाला दिन, फिर पागल कर देने वाली मसरूफ़ रात और अब ये सुबह। इस दौरान इसे एक मिनट के लिए भी आराम का मौका नहीं मिला था और अब वो महसूस कर रहा था कि वह तवानाई से बिल्कुल महरूम हो चुका है। मतला अबरआलूद था। इसके नतीजे में दिन का उजाला भी सुरमई सा लग रहा था, यानी माहौल भी इसके अंदर की फ़िज़ा से हम आहंग था। मगर मंजिल के करीब पहुँचते पहुँचते एहसास हुआ कि आसमान पर बादल नहीं है, बल्कि वह धुएँ की
دبیز چادر ہے۔ اس کے اندر تجسس جاگ اٹھا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے خیال آیا کہ اس کا تعلق ضرور اس دھماکے سے ہے جو اس نے جیک پوائنٹ چارلی سے ذرا پیچھے سنا تھا اور اس کے بعد مہیب شعلوں کو آسمان کی طرف لپکتے دیکھا تھا۔ پھر ڈرائیور نے ٹیکسی کی رفتار کم کر دی۔ بائیں جانب بلڈنگوں کے اوپر سے کافی دور پہاڑ جیسے شعلے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ ایسے شعلے پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا کہ وہ معمولی آگ نہیں ہے، وہ گیس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آگ تھی۔ پھر ایک دم اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ وہ سارا کی طرف سے فکر مند ہو گیا۔ اس نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا اور پیدل ہی علی کانسٹر پلائز کی طرف بھاگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ خفیہ بنکر زہریلی گیس سے بھرا ہوا تھا۔ پھر وہاں کسی وجہ سے دھماکہ ہو گیا ہوگا، کسی طرح بنکر تباہ ہو گیا ہوگا۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں رہا ہوگا سوائے ایک بہت بڑے گھڑے کے۔ آگے بہت بڑا ہجوم تھا۔ وہ لوگوں کو ہٹاتا دھکیلتا آگے بڑھتا رہا۔ بالآخر اسے سارا کھڑی نظر آ گئی۔ اس کے ساتھ کیرخوف بھی تھا۔ اس نے سارا کا ہاتھ تھاما۔ سارا نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ آگے تم؟ ہاں، یہ سب کیا ہے؟ پتہ نہیں، بس ایک دھماکہ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ موساد کے تمام ایجنٹ کیفے ولف میں تھے۔ وہ بنکر میں اترنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا۔ احمد جا کو لگا کہ اس کے سینے پر رکھا کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہے۔ ٹوب اور گولڈنگ بھی اندر تھے، کیرخوف نے بتایا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنے، احمد نے بڑے سکون سے کہا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بین الاقوامی معاملہ ہے، کیرخوف نے بتایا، اور انہیں اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بے ہوشی کی گیس استعمال کرنے کے بعد انہیں اتحادیوں کے کمانڈر کو مطلع کرنا چاہیے، لیکن ان پر تو دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا کہ یوں تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تب بڑی دشواریوں سے میں نے مشرقی جرمنی میں سارا سے رابطہ کیا، کئی فون کرنا پڑے مجھے۔ شکر ہے تم بر وقت نکل آئے، احمد نے دل میں سوچا۔ دیوانگی کا علاج دیوانگی نے ہی کر دیا۔ دو وحشتیں آپس میں ٹکرائیں اور فنا ہو گئی۔ خس کم جہاں پاک۔ میرا خیال ہے گیس سے بھرے بنکر میں کسی نے سگریٹ جلانے کی حماقت کی ہوگی، سارا نے کہا۔ ناممکن ہے، احمد نے کہا، کسی کو اتنی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو، سارا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ احمد فائر انجن سے آگے تک دیکھتا رہا۔ کیفے ولف سے لے کر دیوار برلن تک کچھ بھی سلامت نہیں بچا تھا۔ دیوار کا ایک حصہ اڑ گیا تھا۔ وہ سوراخ کم از کم 40 گز چوڑا تھا اور وہاں سے مشرقی جرمنی کا سیکورٹی زون صاف نظر آ رہا تھا۔ احمد نے سارا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس سوراخ کی طرف اشارہ کیا۔ اگر کوئی وہاں موجود ہو تو کتنی آسانی سے اس طرف آ سکتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے ایوا براؤن؟ کیوں نہیں، احمد نے کہا۔ پھر اس نے کیرخوف کا ہاتھ تھام لیا۔ نیکولس، کلارا فیبک کہاں رہتی ہے؟ نیس بیک اسٹراس پر، کوڈیم کے قریب۔ تو اب وقت ضائع مت کرو، چلو۔ کلارا کے اپارٹمنٹ، ایوا یقیناً وہیں ہوگی۔ نیکولس کیرخوف نے اطلاعی گھنٹی کا بٹن دبایا، پھر وہ تینوں دروازہ پیٹتے چلے گئے۔ کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا، لیکن اندر کی آوازوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اپارٹمنٹ خالی نہیں ہے۔ بالآخر دروازہ کھل گیا۔ وہ گول کندھوں والا دراز قد آدمی تھا۔ اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح خمیدہ تھی، بال سیاہ تھے، آنکھوں پر دبیز شیشوں والا چشمہ تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے رخسار آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ کیرخوف نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، آپ فرانسس فیبک ہیں؟ کلارا فیبک کے شوہر۔ اس شخص نے سر کو تفہیم میں جنبش دی، لیکن وہ یقینی طور پر شوق کی حالت میں تھا۔ کلارا کہاں ہے؟ ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ فرانسس حالی حالی نظروں سے کیرخوف کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آپ نے بہت دیر کر دی، اس نے کہا اور پلٹ کر اپارٹمنٹ میں چلا گیا۔ احمد نے قدم آگے بڑھایا۔ سارا اور کیرخوف اس کے پیچھے تھے۔ وہ سٹنگ روم میں داخل ہو گئے تھے۔ فرانسس چند لمحے ان کی طرف پیٹھ کیے کھڑا رہا اور پھر ایک کرسی پر ڈھہ سا گیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ احمد اس کے پاس گیا اور جیب سے رومال نکال کر اسے دیا۔ ہم نے بہت دیر کر دی ہے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ احمد نے پوچھا۔ وہ مر چکی ہے، فرانسس نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میں اسکول سے آیا تو وہ بیڈ روم میں تھی اور مر چکی تھی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ خودکشی؟ لیکن کیوں؟ فرانسس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ احمد اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ شاید میں تمہیں وجہ بتا سکتا ہوں، بلکہ شاید ہم سبھی کو وجہ معلوم ہے اس کی خودکشی کی، اس نے کہا۔ اس کی ماں اس سے ملنے آئی تھی۔ اس نے چند لمحے توقف کیا۔ اس کی ماں؟ ایوا براؤن ہٹلر؟ احمد کو غور سے دیکھتے ہوئے فرانسس نے رومال سے اپنی آنکھیں رخسار پہنچے۔ ہاں، اس کی ماں ایوا براؤن۔ وہ بڑبڑایا، یہی ہوا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا فرانسس؟ کلارا نے ڈریسر پہ میرے لیے رکا چھوڑا تھا۔ رکا ہے تمہارے پاس؟ میں نے پھاڑ کر ٹوائلٹ میں بہا دیا تھا اسے۔ تمہیں مضمون یاد ہے اس کا؟ فرانسس نے سر جھکا لیا اور فرش کو گھونڈنے لگا۔ احمد اس کی طرف جھک گیا۔ فرانسس گھٹی گھٹی آواز میں بول رہا تھا، ایوا براؤن یہاں بڑا افراتفری میں آئی تھی۔ اس نے کلارا کو بتایا کہ در حقیقت وہ اس کی ماں ہے اور اس کا باپ۔ فرانسس سے ہٹلر کا نام نہیں لیا گیا۔ لیزل نے ہر بات کی تصدیق کر دی۔ ایوا نے بتایا کہ انہیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے اور کلارا کو ان کے ساتھ جانا ہے۔ بیچاری کلارا، میری کلارا۔ اور کیا لکھا تھا اس نے؟
ایوا لیزل سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن کلارا کی اسٹرائک کیفیت ان کے لیے پریشان کن تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اس کی وجہ سے وہ بھی نہ پکڑی جائیں۔ انہوں نے کلارا سے کہا وہ خود کو سنبھالے، وہ جب حالت بہتر ہو جائے تو ایک خاص مقام پر ان سے آ کر ملے۔ کلارا نے اس مقام کے متعلق نہیں لکھا۔ انہوں نے کلارا سے کہا کہ اگر وہ ان کے پاس نہیں آئی تو دنیا اس کا جینا دوبھر کر دے گی، اس لیے اب اس کا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے۔ کلارا نے لکھا تھا، ایوا نے کہا کہ میرے والد زندہ ہوتے تو وہ مجھ سے یہی مطالبہ کرتے، وہ مجھے کبھی تماشا نہ بننے دیتے۔ ایوا نے کہا کہ مجھے دشمنوں کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے۔ پھر کلارا نے لکھا کہ ایوا اور لیزل چلی گئیں اور وہ اکیلی رہ گئی۔ وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ جانا ہی پڑے گا۔ اس نے رکے میں لکھا، فرانسس مجھے افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں تم سے، لیکن کبھی نہ کبھی سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہٹلر کی بیٹی ہوں اور میں تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں اپنے اور تمہارے بچے کو عذابناک زندگی نہیں دینا چاہتی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ میں ہمیشہ تم سے محبت کرتی رہوں گی۔ فرانسس بار بار سر جھٹک رہا تھا۔ بیچاری کلارا، میں بھی اس سے محبت کرتا تھا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری محبت میں کوئی فرق نہیں آتا، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو مظلوم تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سسکنے لگا۔ احمد ہل کر رہ گیا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فرانسس، ڈاکٹر یہاں موجود ہے۔ فرانسس نے راہداری کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر راہداری کے پہلے بیڈ روم میں موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی احمد کو کڑوے باداموں کی بو محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر رومال منہ پر رکھ کے رپورٹ لکھنے میں مصروف تھا۔ بیڈ پر لاش پڑی تھی، اسے چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر، احمد نے پکارا۔ بوڑھے ڈاکٹر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں فرانسس کا دوست ہوں ڈاکٹر، میرا خیال ہے اسے طبی امداد کی ضرورت ہے، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ قدرتی بات ہے، اتنا بڑا صدمہ ہے اس کے لیے، تم فکر نہ کرو، میں ابھی اسے دیکھتا ہوں۔ اس کی نظریں لاش کی طرف اٹھ گئیں۔ بہت ہی افسوسناک المیہ ہے، خودکشی کا کیس ہے؟ احمد نے پوچھا۔ 100%۔ کیسے؟ سائنائڈ کیپسول۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیپسول اسے کہاں سے مل گیا، لیکن احمد سمجھ سکتا تھا۔ کلارا نے اپنے رکے میں بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن احمد تصور میں دیکھ رہا تھا۔ ایوا کلارا کو کیپسول دے رہی تھی۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تو یہ ہے تمہارے مسئلے کا حل۔ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ دنیا کو ہم میں سے کسی کا تماشا بنانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ کیا تم اس کی خواہش پوری نہیں کرو گے؟ کیا تم داغدار زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ مکروہ اور بدصورت، وہ بد نصیب فرانسس فیبک کو اکیلا چھوڑ کر اپارٹمنٹ سے نکل آئے۔ یہ اگلی صبح کی بات ہے، دھوپ نکل رہی تھی، وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ سارا اور احمد ہاتھ میں ہاتھ ڈالے یوروپا سینٹر کی عمارت میں کھڑے برلین کو الوداعی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دیوار کے قریب سے اب بھی ہلکا سا دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ شیئر گارٹن کا ہرا بھرا جنگل بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بے شک برلین بہت خوبصورت شہر تھا، لیکن اس میں دہشتیں بھی تھیں۔ گزشتہ روز ایک دہشت کو دور کر دیا گیا تھا، برلین کو ایک ممکنہ خطرے سے محفوظ کر دیا گیا تھا، لیکن احمد کو شک تھا کہ برلین کبھی دوسری جنگ عظیم سے پہلا والا برلین نہیں بن سکے گا۔ چلو اتنا تو ہوا کہ تمہیں ہٹلر کی اسٹوری کا حقیقی اختتام مل گیا، اب تم دنیا کو بتا سکتی ہو کہ سچ کیا تھا، احمد نے سارا سے کہا۔ سچ؟ سارا چند لمحے سوچتی رہی۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ دنیا کو کبھی حقیقت معلوم ہو سکے گی۔ میں کوئی فکشن رائٹر نہیں ہوں، تاریخ دان ہوں، وہی کچھ لکھوں گی جو ثابت کر سکوں، اور اب میرے پاس ثبوت کیا رہ گیا ہے؟ کیا میں ثابت کر سکتی ہوں کہ تم نے اور میں نے ایوا براؤن کو دیکھا تھا، اس سے بات کی تھی؟ کیا میں ثابت کر سکتی ہوں کہ وہ جعلی نہیں، اصلی ایوا براؤن تھی؟ لیکن خفیہ بنکر، سارا نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ دنیا کے لیے وہ بنکر نہیں ہے، نہ ایسے کسی بنکر کا وجود تھا، بس زمین میں ایک بہت بڑا گھڑا ہے۔ لاشیں، تمام شہادتیں، ہر چیز کے چتھڑے اٹھ گئے ہیں، سب کچھ جل گیا ہے، سب کچھ مٹ چکا ہے۔ دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جو ہر سچ کو سچ ثابت کر سکتی ہے، اور وہ ہے ایوا براؤن، لیکن وہ غائب ہو چکی ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی۔ اب وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ یہ ناممکن ہے احمد۔ وہ موجود ہے، احمد نے کہا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو کبھی مل سکے گی۔ سارا نیچے بچھے ہوئے برلین کو دیکھتی رہی، پھر بولی، وہ زندہ دل بیوہ کہلاتی تھی۔ اس کی ہٹلر کی زندگی میں شمولیت کے بعد اس کے دوست اسے اسی نام سے پکارتے تھے، اس لیے کہ وہ زیادہ تر تنہا رہتی تھی۔ اس نے کچھ توقف کیا، اور وہ اب بھی اکیلی ہے، اپنے اسرار کے ساتھ، اور شاید مرتے دم تک وہ اکیلی ہی رہے گی، زندہ دل بیوہ۔ تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملا؟ احمد کے لہجے میں افسردگی تھی۔ سارا نے چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ نہیں، اب ایسا بھی نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد جا کر ہاتھ تھام لیا۔ جی ناظرین، ہمارا ناول ختم ہو چکا ہے، اب ہم نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔